Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. पाकिस्तान, मैं हूँ हया खान और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक बहुत ही खुशगवार सुबह में। और आपको बताते चलें कि आप सुनेंगे हेल्थी हार्ट बाय पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी प्रोग्राम, एक बहुत ही अच्छा, एक फ्रूटफुल प्रोग्राम, और दिल की बात दिल के डॉक्टर के साथ। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला MBBS MPH MCPS PhD, हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेटर, CHPE असिस्टेंट प्रोफेसर एट इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इवनिंग प्रैक्टिस आप करते हैं अब्दुल्ला जान क्लिनिक सादकाबाद में। और हम आपको FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक भी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे द प्रोग्राम दिल की बात दिल के डॉक्टर के साथ में आज हम हाइपरटेंशन से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही आजकल के अगर मैं कहूँ के दौर में, मुझे तो लगता था पहले कि कभी एज हो जाती है 40 से ऊपर तो फिर हाई ब्लड प्रेशर आता है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इट्स अ साइलेंट किलर। 20 से ऊपर भी मुझे लगता है आजकल जो है हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई है। और अक्सर लिसनर्स को, व्यूअर्स को पता भी नहीं चलता कि वो इस हाइपरटेंशन का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। सबसे पहले तो हम जो है अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स इसलिए कि आप हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं, डॉक्टर साहब को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं 0541111100 पर, और अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस, अपने सवालात भी पूछ सकते हैं लाइव डॉक्टर साहब से। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बल्कि तमाम लिसनर्स, व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर आखिरकार होता क्या है? ब्लड प्रेशर जो है वो ताकत है जिससे दिल जब पंप करता है तो वो खून आपके जिस्म में मुहैया करता है। देखें, दिल जो है ना वो ऐसे ही काम करता है जैसे कोई मोटर है। अच्छा। और वो हमारी बॉडी के सेंटर में लगा हुआ है और वो जिस्म के कोने कोने तक खून पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है जी। बाकी सारे ऑर्गन्स रेस्ट में चले जाते हैं, दिल आपका सोते हुए भी मुकम्मल तौर पे धड़कता रहता है। सही। तो ये जो आप देखते हैं ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन जो है वो साइकिल्स में है जी। तो यानी कि एक कार्डियक साइकिल जो होता है उसके अंदर दिल पहले सुकड़ेगा और वो एक प्रेशर क्रिएट करके इतना प्रेशर जनरेट करेगा कि वो सारी बॉडी के आखिरी कोने तक खून पहुंचाए, और फिर अगले साइकिल में वो ढीला पड़ेगा ताकि मजीद खून आने का मौका बने। अब जब ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो दिल उतनी ताकत से खून फेंक रहा है, आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई दे रहा है। वो जाके खून की नालियों के साथ जोर से टकराएगा। जैसे पानी आपने देखा है कि दरिया का पानी जब लगता है तो वो पत्थरों की भी शक्ल बदल देता है। बिल्कुल। उसके बाद जो नीचे वाला प्रेशर है वो अगले साइकिल का वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो जब कम नहीं होगा तो दिल इतना रिलैक्स नहीं कर पाएगा कि वो इनफ खून जमा कर सके आगे पंप करने के लिए। तो वो टाइट होगा। जब नीचे वाला बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिवली ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा जी। सही। तो ये जब मुस्तकिल तौर पे रहे, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जब ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, कुछ रिसर्चेस अब कह रही हैं कि द न्यू नॉर्मल इज 130/80 राइट। लेकिन एक खास कट ऑफ पॉइंट से मुस्तकिल अगर ज्यादा रहे या अक्सर ज्यादा रहे तो उसके फिर नेगेटिव असरात होते हैं जी। खासतौर पे खून की नालियां, क्योंकि खून की नालियां तो आपको पता है बॉडी के हर हिस्से को सप्लाई दे रही है जी। बिल्कुल। तो उसके ऊपर, उनके ऊपर जाके वो नेगेटिव असरात डालते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एरिया स्पेसिफिकली ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने किस्मों की इसकी बात की, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला, ये कहते हैं वैसे ज्यादातर कि ये जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो नीचे वाला बढ़ेगा ना, क्योंकि दिल को में इनफ खून नहीं जमा होगा अगले साइकिल के लिए जी। देखिए ना, एक गुब्बारा बहुत टाइट है, उसमें हवा भरना मुश्किल है। एक रिलैक्स्ड गुब्बारा है तो उसमें हवा भरना आसान है। तो वो जब वो टाइट होगा तो प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव इस तरह होगा कि वो ऊपर वाले को अगले साइकिल में मजीद बढ़ाता है जी। सही है जी। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या नुकसानात होते हैं? अगर क्योंकि इट्स अ साइलेंट किलर, अक्सर तो पता ही नहीं होता कि हमें ब्लड प्रेशर है। अगर इसका इलाज, अगर पता भी चल जाए और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, एक
چھوٹا سا کانسیپٹ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اسکریننگ کا. جی دیکھیں ایک ہوتے ہیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص کے عمل کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ. اسکریننگ ٹیسٹ جو بظاہر صحت مند لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ہم وقفے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ جب وہ کوئی اس طرح کی موروثی بیماری ڈیولپ کرنے لگیں, یا ان کو کہتے ہیں NCDs, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, جس میں شوگر کا مرض بھی آ جاتا ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے. تو ہم جب لوگوں کو ایک اپنی نظر میں رکھیں گے اس سے ہمیں بر وقت اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ لائن کراس کرنے لگا ہے نارملسی اور بیماری کے بیچ میں جو ہے. تو بلڈ پریشر کے لیے کہ آپ فریکوینٹلی, ناٹ ٹو فریکوینٹلی, لیکن ریگولرلی اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں. اچھا ایک مثال کے طور پہ جو افرو کریبین لوگ ہیں, افریقن ڈسینٹ کے, خاص طور پہ جو افریقن امریکنز ہیں, ان میں ان کی جو جینیٹکس ہیں یا موروثیت ہے وہی ایسی ہے کہ ان کے اندر ہائی بلڈ پریشر اور اس کے نقصانات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی میں اسکیم دیکھ رہا تھا. افریقن امریکنز کی ہم سب کی کلچرل جگہ ہوتی ہیں, جیسے ہمارے چائے کے ڈھابے ہیں جہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو افریقن امریکنز اکثر اپنی کیجول کانورسیشنز کے لیے اور سوشلائز کرنے کے لیے باربر شاپس میں, نائیوں کی دکانوں میں جمع ہوتے ہیں. تو ان نائیوں کی دکانوں میں وہاں پہ جگہ جگہ بی پی ایپریٹس فٹ کر دی آٹومیٹک. جو وہ اس ایریا میں جا رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ چائے کے ہوٹل ہیں, ان میں سے کچھ پہ گورنمنٹ یا کوئی ادارہ اگر وہ فٹ کر دے اور لوگ خود ہی اپنے انیشیٹو سے بی پی چیک کرتے رہیں تو کافی سائلنٹلی, مطلب دس کین ہیپن اینی ویئر, یہ the sky is the limit. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کانگریگیٹ کرتے ہیں لوگ. آپ نے پوچھا ایکچولی یہ تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگین کیونکہ خون اتنی طاقت سے اور پریشر سے جائے گا کہ وہ خون کی نالیوں کو زور سے چوٹ مارے گا نا, تو اس سے وہ ویک ہو جائیں گی. خاص طور پہ دیکھیں آنکھوں کی جو پیچھے پردے کی خون کی سپلائی ہے وہ بہت ہی نازک ہے. اسی طرح جو ہاتھ پیر ہیں ان کی بلڈ سپلائی جو جاتے جاتے کونے جو ہے ہمارے جسم کی وہ کیپلریز بڑی نازک سی ہو جاتی ہیں. گردوں کی سپلائی بڑی امپورٹنٹ ہے. گردے دن میں کئی بار آپ کا خون فلٹر کرتے ہیں سارا دن میں. تو یہ وہ سارے آرگنز ہیں جو پرائمریلی افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہارٹ بذات خود کیونکہ اس کا کام بڑھ گیا ہے, اس یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ آپ نے پانی کی موٹر بہت زیادہ ایکسٹرا چلائی ہوئی ہے وہ سڑ جائے گی موٹر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں ہیلتھی ہارٹ بائی پاکستان کارڈیاک سوسائٹی, اور اٹس دل کی بات دل کے ڈاکٹر کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد احمد عبداللہ, MBBS MCPS PhD, اور آپ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے, ہائپر ٹینشن کے حوالے سے یہ پروگرام سن رہے ہیں بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس. تو ولسنس فارماسیوٹیکلس کے تعاون سے یہ پروگرام ہے. ہم جو ہے آپ کے کویشچنس بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. اگر آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے خود لائیو کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں 05111111100 پر. نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا ہائی بلڈ پریشر کا تعلق عمر سے ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا اب آج کل تو مجھے لگتا ہے نہیں ہے شاید, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں ہے تو کیا اس کے کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کے بچوں میں بھی آ جاتی ہے یہ بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن؟ جہاں تک دیکھیں اب ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں کوئکلی ہائی بلڈ پریشر کی. 2 براڈ اقسام ہیں. دیکھیں ہر چیز کو سائنس کی یہ مزے کی بات ہے کہ وہ چیزوں کو نا کلاسیفائی کر کے اپنے اپنے ڈبوں میں رکھتا ہے اور پھر ہمیں ان کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کلاسیفائی کرنے کا. اس کے اور بھی ہیں, پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن. پرائمری ہائپر ٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنلی بلڈ پریشر کا ہی ایشو ہے اور یہ وہ موروثی مرض ہے جو کہ مطلب آپ کی موروثیت میں جینیٹکس میں آیا اور ایک خاص ایج کے بعد وہ مینیفیسٹ ہو گیا آپ کے جسم میں. سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے, دل کا کوئی مرض ہے, گردوں کے کوئی تکلیف ہیں, ان کی وجہ سے آپ تو اس میں ان کیسز میں وہ کسی بھی ایج میں, کسی بچے کو اگر اس کی گردے کی آنے والی خون کی سپلائی بلاک ہو گئی ہے تو اس کو اس ایج میں بلڈ پریشر کے مسائل ہو جائیں گے, یا کوئی نیورو اینڈوکرائن ٹیومر ہے. اینڈوکرائنالوجی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں, جو ہمارے غدود ہیں جو پوری باڈی میں رطوبتیں یا ہارمونز پیدا کرتے ہیں اور وہ ہمارے بہت سارے جو کیمیکل فنکشنز ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں چینجز کی وجہ سے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ پرائمری ہائپر ٹینشن کہہ رہے ہیں یہ یوزلی
30s کے بعد شروع ہوتی ہے, 35 کے بھی بعد, کچھ جگہوں پہ 40 کے بعد لکھا ہے. لیکن اگین اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے لائف سٹائل کا. اگر کوئی 20 سال کا شخص بہت ہی خراب لائف سٹائل گزار رہا ہے تو اس میں پاسبلٹی ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جینیٹکس لوڈ دا گن, لائف سٹائل پلز دا ٹریگر. یعنی کہ موروثیت آپ کی, وہ آپ لوڈڈ گن ہم اپنی موروثیت کی شکل میں لے کے پھر رہے ہیں, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گولی چلے گی کہ نہیں, کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. تو پور لائف سٹائل, گندی ڈائٹ, کوئی ایکسرسائز نہیں, سٹریس, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ایج میں ارلی آنسٹ بھی کرا سکتی ہیں اس کا. جی بالکل. جیسے آپ نے لائف سٹائل کی بات کی ہے, لائف سٹائل اگر آپ تھوڑا سا زیادہ اس کو ایکسپلین کر دیں, جیسے آپ نے ایکسرسائز کہا کہ ہم ایکسرسائز اگر نہیں کرتے یا ہم بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, یا نمک کا استعمال بھی آئی تھنک کرتے ہیں زیادہ تو ہو جاتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا اگر ہمارے ویورز کو, لسنرز کو بتا سکیں. ایک لفظ جو مطلب ساری چیز کو ڈیفائن کرے گا وہ اعتدال ہے ہر چیز میں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ, جی, اس کے اوقات, جی, کس قسم کا کھانا کھا رہے ہیں. بہت ہائی فیٹ, ہائی سوڈیم کانٹینٹ کا آپ کھانا کھا رہے ہیں اگر, یعنی کہ اس میں چکنائی زیادہ ہے, سوڈیم زیادہ ہے, فائبر نہیں کھا رہے آپ, گوشت ہی گوشت کھائے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ پروٹینز کون سی لے رہے ہیں, فیٹس کون سی لے رہے ہیں, کن سورسز سے لے رہے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں سائنس کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم سائنس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے جاتے ہیں, اور جو ریسرچ ہماری پچھلی نالج کو غلط ثابت کرتی جاتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پچھلا انفارمیشن صحیح نہیں تھی, یہ زیادہ ایکوریٹ انفارمیشن ہے. تو ڈائٹ کے بارے میں نئے کانسیپٹ سب ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن اوقات بہت امپورٹنٹ ہے ڈائٹ کے. اچھا بریک فاسٹ جس میں ایک اچھا پورشن کاربوہائیڈریٹس کا ہو, جو کہ ہمارے برین کی گلوکوز سپلائی پوری رکھیں. وہ آپ بریڈ کی شکل میں یا سیریل کی شکل میں, یہ نہیں ہے کہ اب صبح آپ اٹھ کے گلاب جامنے کھا لیں کاربوہائیڈریٹس کا سوچ کے. اچھے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیں, اور پھر پروٹین بھی اچھی, ایگ پروٹین از گریٹ. صبح صبح سادی پروٹین ہے, آسانی سے ہضم کر لیتی ہے باڈی اور کنزیوم کر لیتی ہے. بہت زیادہ نمک اگر آپ کھائیں گے, آلدو اس پہ اب ریسرچ چل رہی ہے کہ نمک کا کتنا تعلق ہے, لیکن فی الحال فرام واٹ وی نو از کہ ہائی سوڈیم جو ہے وہ بلڈ پریشر کے اوپر کرتا ہے. ایک پرٹیکولرلی میں پوائنٹ ڈائٹ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم مس کر جاتے ہیں. ینگ لوگ بہت زیادہ انرجی ڈرنکس پی رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا ہے. ان کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی انرجی فار دا ٹائم بینگ تو بڑھا دیں گی, آپ کی نیند بھی اڑا دیں گی, آپ کو بہت وہ دے دیں گی, بوسٹ کر دیں گی. لیکن ینگ لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ایک میجر وجہ یہ بنتی جا رہی ہے. لوگ, اور جب سے سستی ہوئی انرجی ڈرنکس, پہلے وہ مہنگی والی صرف آتی تھی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن پہلے وہ صرف کین میں مہنگی والی آیا کرتی تھی, اور اب وہ جو ہے وہ 20 روپے 30 روپے کی بوتل بھی اس کی اویلیبل ہے, جو عام لوگ سب سے زیادہ غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ پریفر اس بد ذائقہ ڈرنک, جی خاص طور پر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ, تو وہ آپ کو ایک فالس انرجی دے دیتی ہیں. دیکھیں وہ انرجی اگر آپ جا کے وہ پینے کے بعد انرجی ڈرنک 2 گھنٹے میں جم میں ورزش کرنے لگے نا, پھر تو شاید وہ کنزیوم ہو جائے. لیکن اگر آپ وہ پی کے 2 گھنٹے بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں گے, وہ کنزیوم نہیں ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہائی رسک پہ ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جن کی فیملی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, جن کے پیرنٹس میں, بہن بھائیوں میں جو ہائی بلڈ پریشر کے کیسز رہے ہیں, اس کی پیچیدگیاں دیکھی جا چکی ہیں, پہلے نمبر پہ تو وہ. اس کے اوپر جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, جو اسموک کرتے ہیں, جو ڈرنک کرتے ہیں, ہم الکوہول کی بات کر رہے ہیں, اور جن کے لائف سٹائل خراب ہیں. سلیپ بہت اہم ہے, کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ روشنی اور اندھیرے اور سلیپ سائیکل کے حساب سے کیمیکلز ریلیز کرتی ہے. ٹھیک ہے. سٹریس بہت اہم ہے, کیونکہ اگین سٹریس میں بھی ہماری باڈی جو ہے وہ کیمیکلز ریلیز کرتی ہے. اور نفسیاتی صحت جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اہم ہے. ایک جو دنیا کے تمام مذاہب میں ایک کامن فیکٹر اگر آپ کو ملے گا, وہ ہے میڈیٹیشن کا. ٹھیک ہے, اور وہ آپ سمجھیں کہ اسلام سے پہلے کا ہے. یہ وہی اسی چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو نبی کریم
اسلام سے پہلے غار ہرا میں کرنے جاتے تھے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں دن میں اپنی تنہائی اور اپنی میڈیٹیشن اور اپنے گرد و نواح اور اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت روز نکالنا چاہیے. بالکل. یہاں پہ ہم دوبارہ کیری آن کریں گے, ایک بریک پہ چلتے ہیں. It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ احمد, اور ہم جو ہے بات کر رہے ہیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے. جی کیری آن کرتے ہیں اسی بات کو کہ کون سے جو لوگ ہیں وہ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہائی رسک پہ میں نے پوچھا تھا. جی سر. تو ہم مطلب بات کو اسٹریس کے پوائنٹ آف ویو سے لے آتے ہیں. اسٹریس جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ صبح اٹھیں اور غائب ہو جائے گا, کیونکہ اٹ بلڈز اپ. وہ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اس کو بلڈ اپ کریں گی. ایسا ہی. آپ جو اپنے اوپر سوشل پریشرز ڈالیں گے وہ اس کو بلڈ اپ کریں گے. جی سر. اور جو ایک میں دیکھیں, مجھے بہت سارے سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے اور لوگوں کو آبزرو کرتے ہوئے, اور میں پڑھاتا بھی ہوں تو اسٹوڈنٹ سے بھی انٹریکٹ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو اے رائٹ ٹو این اوپینین. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اتنی فاسٹ موونگ لائف ہے جس میں ہم مستقل اور لوگوں کو امپریس کرنے کے اس میں لگے رہتے ہیں کوشش میں, وہ ہمارے اسٹریس کے بلڈ اپ میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اسپیشلی دیکھیں کسی دور میں سمجھا جاتا کہ یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر ہے یہ امیر لوگوں کی بیماریاں ہیں. اب آپ اگر جا کے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو لوور سوشو اکنامک کلاس کے لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ پریولنٹ ہیں. امیر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, وہ اب ان کو آپ کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں, ان کو آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھیں, ان کو دیکھیں. پیسہ جو اصل چیز خریدتا ہے نا وہ آپ کا فری ٹائم ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو دین یو ہیو فری ٹائم. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وقت آپ کو سروائیول کے لیے بھاگتے رہنا پڑتا ہے. تو جو سوشل کلاس, جو سوشو اکنامک کلاس پہ نیچے ہیں لوگ, ایک چیز جو انہیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ایک تو لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں, اپنے کام سے کام رکھیں, اور دوسرے کہ دیکھیں غریب ہونا ایک اور بات ہے اور غریب لگنا ایک اور بات ہے. ان کی ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ غریب نہ لگنے پہ ہوتی ہے. وہ ادھار وغیرہ پکڑ کے بہت مہنگی شادیاں کر دیتے ہیں اور پھر اگلے 10 سال کے لیے قرضے میں آ جاتے ہیں. یہ فائنینشیل پریشرز بلڈ اپ کرتے ہیں اور ان کے فزیکل اثرات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری باڈی پہ, ہماری ڈائبٹیز پہ, ہائپر ٹینشن پہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے. اور پھر ایکسرسائز بڑی ضروری ہے. میرے گھر کے ساتھ ایک پارک ہے, وہ بڑا اچھا سا چھوٹا سا پارک ہے, واکنگ ٹریک اس پہ بنا ہوا ہے. اس کے 6 چکر لگائیں تو 1 کلومیٹر پورا ہو جاتا ہے. وہاں میں روز واک کرنے جاتا ہوں, کوئی بھی نہیں آتا میرے پورے ایریا سے نا. ٹھیک ہے, میں اکیلا ہی واک کر رہا ہوں, کبھی میرے بچے ساتھ چل جاتے ہیں, کبھی کبھی میں اپنا کتا بھی لے جا کے کھولتا ہوں, ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ڈرنے والا کتے سے. تو ایکسرسائز جو ہے نا وہ ہمیں ہیبٹ ایز اے نیشن بنانی پڑے گی, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا سا جو وقت ہے, ویسے جہاں پہ ہم نے وقت دینا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کو کنزیوم. اچھا, سمٹمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو سمٹمز کچھ اس کے پتہ نہیں چلتے ہیں, لیکن بلڈ پریشر کے شروع کے کیا علامات ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو فوری جا کے دکھانا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب آپ علامات کا انتظار کر رہے ہیں نا تو وہ ہو چکا ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. مطلب اس کے سمٹمز شروع ہوں گے جب یہ کچھ عرصے سے مستقل بڑھا ہوا رہے گا. پھر کچھ لوگ ہیڈ ایکس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر یہ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اتفاق سے ہم کسی اور چیز کے لیے شخص آتا ہے اور ہم بی پی بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, اور پھر وہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے. لیکن پیریوڈیکلی اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہیں. یہ انتظار کہ کچھ علامت ہوگی تو پھر میں اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤں گا, یہ غلط ہے. اور دیکھیں, اگر کسی کے شوگر خراب آئی ہے, بلڈ پریشر کی ریڈنگز اچھی نہیں آ رہی, دل کے مسائل آئے ہیں, اس کو ان ساری چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم نے دوائیوں کے علاوہ یہ کہنا ہے کہ آپ لائف سٹائل چینج کریں اپنا, تو وہ پہلے ہی کر لیں. وائی ویٹ فار اٹ. بالکل. جی
ایسا ہی ہے. اچھا, ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟ لوگ اکثر ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ ٹیبلٹ کھانا سٹارٹ کر دی بس پوری لائف ہم نے کھانی ہے, اس لیے ہم اس ٹیبلٹ کی طرف نہیں آتے ہیں. تو اس کا کیا علاج یہی ہے کہ آپ نے, اور ایک دفعہ ہو گیا تو پھر آپ نے پوری لائف جو ہے اس کو کیری آن کرنا ہے؟ جی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنا وہی گندا لائف سٹائل جاری رکھیں گے اور ساتھ میں دوائی کے اوپر کریں گے تو ہم آپ کو دوائی بیچیں گے بھی, اور تھوڑے عرصے بعد اس سے مہنگی والی بھی بیچیں گے کیونکہ یہ والی کام نہیں کر رہی ہوگی. صحیح. اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں گے اور ریگولر ایکسرسائز لے آئیں گے, کچھ تھوڑا سا اسٹریس فری ٹائم نکالیں گے, عبادت جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق ریگولرلی عبادت کریں گے, ڈائٹ کنٹرول کریں گے, لائف میں میانہ روی اختیار کریں گے اور دوسروں کے پھڈوں میں ٹانگیں نہیں اڑائیں گے, تو آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, اب جو لائف سٹائل میڈیسن کی فیلڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیز تھنگز آر ریورسیبل, ڈپینڈنگ کہ آپ اپنا لائف سٹائل کتنا اچھا چینج کرتے ہیں. صحیح. یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف سٹائل پہ. اگر کوئی صحت مند ہے, اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر کا وہ شکار نہیں ہے, پھر بھی ان کو اپنی لائف سٹائل کو مینٹین رکھنا ہے اور اعتدال میں رکھنا ہے تاکہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار نہ ہو جائے. میں کچھ یہاں پہ فیڈ بیکس بھی شامل کرتی ہوں. فضل خان نے جوائن کیا ہوا ہے, کراچی سے بھی ہمارے کچھ لسنر سن رہے ہیں. توصیف احمد ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کی بہت سی تعریفیں کی ہیں, اور آپ نے کہا ہے از ون آف دا بیسٹ فیملی فزیشین آف ٹوئن سٹیز. اینڈ اس کے علاوہ ہمیں محمد رضوان سن رہے ہیں, ہمیں ایاز سن رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے ساتھ میں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے بلڈ پریشر کو جو ہم الیکٹرانک یا ڈیجیٹل یوز کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہوتا ہے, اور دن میں کتنی بار ہمیں بلڈ پریشر کے چارٹ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے, کتنی بار چیک کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو ریڈنگز ہیں نا یہ اندازے ہیں, دیز آر ایسٹیمیٹس. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی ریڈنگ آ گئی ہے. تو یہ الیکٹرانک مشینیں بھی ہیں, یہ آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ کا پرسسٹنٹلی 140/90 سے اوپر کا بلڈ پریشر چل رہا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس کی 3 ریڈنگز آ گئی ہیں, اس کی یا اس سے اوپر کی, اور الگ الگ اوکیشنز پہ, آج آئی, 2 دن بعد آئی, ہفتے بعد آئی, 3 سپریٹ اوکیشنز پہ 3 ریڈنگز آئیں, تو پھر یو نیڈ میڈیکیشن اور ساتھ میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. پھر ہم آپ کا وقفے وقفے پہ بی پی مانیٹر کرتے رہیں گے, اور اس کی جب آپ ہمیں ثبوت لا کے دیں گے کہ آپ کا پرسسٹنٹلی پچھلی 10 ریڈنگز بالکل ٹھیک بی پی کی آئی ہیں, ہم پھر دوائی کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگین مریض کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر بندہ مریض تو نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہمارے ایسے بھی لسنرس ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کیا صحیح طریقہ کار ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا. آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں یا واک کر کے آئے ہیں تو ساتھ ہی بلڈ پریشر چیک کر لیا کہ کیا بلڈ پریشر, تب تو بلڈ سرکولیشن ویسے ہی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے, یا ڈاکٹر کا کوڈ دیکھ لیا تو بی پی اوپر چلا, ٹینشن ہوتی ہے. ہاں جی. تو ایسے اگر آپ بتا سکیں کہ کون سا صحیح وقت ہے, یا تو ہم جب صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں, اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو کیا کھانے سے پہلے نہار پیٹ کرنا چاہیے یا کس ٹائم کرنا چاہیے بلڈ پریشر؟ دیکھیں, اس میں نا اگین ایک ریڈنگ پہ ہم ڈائگنوسس پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے نا, ملٹیپل ریڈنگز لیں گے, ایٹ لیسٹ 3. تو آپ مختلف اوقات میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مختلف اوقات کی 3 ریڈنگز لائیں, کیونکہ آج صبح کرائی تو کل شام کو کرا لی, نیکسٹ ٹائم آپ سونے سے پہلے کر لیں. اور اگر وہ تینوں ریڈنگز مختلف اوقات میں آپ کو جو ہے وہ 140/90 سے اوپر کی مل رہی ہے تو وہی تھنک اباؤٹ میڈیکیشن. جو گائیڈ لائنز ہیں, میں NHS کی جو برٹش گائیڈ لائنز ہیں وہ پریفر کرتا ہوں. امریکنز جو ہے نا وہ کوکیشین اور افریقن امریکنز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. برٹش تھوڑی سی ہماری موروثیت کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں کیونکہ ساؤتھ ایشینز بہت زیادہ ہیں UK میں, تو وہ اپنی گائیڈ لائنز بناتے ہوئے ہماری جینیٹکس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ہم خود کیونکہ اتنی ریسرچ نہیں کرتے تو ہمیں گراس روٹ ڈیٹا اس طرح کا شاید اتنا کلیئر ہمارے پاس نہیں ہے, بٹس اینڈ پیسز میں. آلدو NCD سرویز پاکستان میں کنڈکٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ فریکوینٹلی ہوتے رہے چینجنگ پیٹرن کے ساتھ, تو ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہوتا ہے. صحیح. اور سوال میں بھول گیا جو ہم نے کیا تھا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے وہ الیکٹرانک کہ ہم کتنی ریڈنگز کر سکتے ہیں نا, تو آپ نے کہا کہ کم از کم 3 ریڈنگز تو ہونی چاہیے آپ کی. اچھا, اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے اگر کوئی میڈیکیشن یوز کر رہا ہے تو اس کو اس وقت کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, یا وہ یہ میڈیکیشن یوز کرے اور وہ نمک بھی کھا رہا ہے, وہ باقی اور اس طرح کی چیزیں بھی یوز کر رہا ہے کہ میں نے تو بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا رہی ہے, اب مجھے کچھ نہیں ہونا ہے پورے دن میں؟
नहीं, अगेन देखें ना, जैसे हमने पहले बात की थी कि वो अकेली दवाई बेचारी क्या करेगी जी, क्या चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज करें जी, और डाइट कंट्रोल करें। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि पहले दिन आप जाके पहलवान बन जाएंगे। ग्रेजुअली देखें, हर बंदे का ना अपना अपना स्टेमिना होता है, तो स्टेमिना बिल्ड करना होता है। जी। आज शायद आप 10 कदम चल के थक जाएं, कल आप 15 चल लेंगे। जी। टारगेट ये रखें कि दिन में आपने जो है वो मतलब एज के रिलेटेड 5 to 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। जी सर। और वो ज़रा सा तेज़ ब्रिस्क करेंगे। एक्सरसाइज के 2 रूल्स मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि थोड़ा सा सांस चैलेंज हो आपका और ज़रा सा पसीना आ जाए। सही। ये 2 काम अगर आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, जो एक्सरसाइज का एक सीधा रूल है ना, 20 मिनट्स अ डे 5 days a week, अगर आप मिनिमम ये कर लेते हैं, इससे ऊपर का आपका बोनस है, लेकिन मिनिमम अगर आप ये 2 चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एट लीस्ट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम ख़त्म हो चुका है और वक्त हो गया जाने का। लास्ट में हमारे लिसनर्स को, व्यूवर्स को जो आपको सुन रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? खबरें ना देखें ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखें, एक ग्रीक फिलॉसफी है स्टोइकिज्म, वो उसमें बहुत सारी काम की बातें। एक काम की बात यह है कि जिस चीज़ का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसकी टेंशन भी नहीं मैं लूँगा जी। तो ये जो हमें मुस्तकिल वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी जिसका प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी लाइफ में, मतलब मैंने तो नहीं जाके हुकूमती निज़ाम चेंज करना, मैंने तो वही करना है जो मैंने करना है। तो वो खबरें जब आप देखते रहेंगे सारा दिन, वो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाए रखेंगे और वो ब्लड प्रेशर में एक और वजह है। दूसरे, अपने डिजिटल मीडिया के यूज को लिमिट करें। 2 रूल्स एटलीस्ट बनाएं कि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर फोन नहीं देखना, सोने से 1 घंटा पहले फोन नहीं देखना। बाकी दिन हम फंस गए इसके साथ, ये कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ये 2 रूल्स अगर आप बना लें तो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुख ऐड हो जाएगा जी। बल्कि ऐसा होता है कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम टेलीफोन देखना होता है कि क्या हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये डिस्कशन भी बहुत फ्रूटफुल रही है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चले, आप सुन रहे थे हेल्थी हार्ट बाय पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी, प्रोग्राम दिल की बात दिल के डॉक्टर के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। आरजे हया खान को दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching and subscribe to our channel.